अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। सलामत रहें, खुश रहें। अल्लाह पाक अपने बच्चों पर आपका जो साया है वो कायम रखे। अल्लाह पाक जो है वो पाकिस्तान को भी सलामत रखे और ताक क़यामत रखे। पाकिस्तान के बारे में अच्छा सोचने वालों को अल्लाह पाक जो है वो इसका अजर अता फरमाए। दोस्तों, इससे पहले कि वीडियो की तरफ चलें, आपसे गुजारिश है हमेशा की तरह कि चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सअप ग्रुपों में इसका लिंक ज़रूर शेयर किया करें। जो राय आपसे मांगी जाती है उसका भी इज़हार किया करें। दोस्तों, जिन 6 जजों ने ख़त लिखा था हमारे काम में मुदाखलत हो रही है, काम नहीं करने दिया जाता, हाई कोर्ट के 6 जज थे, उन्होंने पीटीआई का पूरा बयानिया बनाया था। उस वक्त अगर देखा जाए तो उन्होंने ये भी मुतालबा किया था कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई करे, जबकि ये काम फॉर्म ऐसे ही बना, इसी काम के लिए बना है। बहरहाल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने इन खतों का जायजा लिया है। जब सबूत मांगे तो कोई भी जज सबूत पेश करने से कासिर रहा। किसी के पास कोई सबूत नहीं था जिससे साबित हो सके मुदाखलत हुई है। एजेंसियां मुदाखलत करती हैं और मेरे ख्याल में अदालती मामलात, क्योंकि जजों से बेहतर कौन जानता है कि अगर सबूत ना हो तो ये एक महज इल्ज़ाम होता है, और अगर ये महज इल्ज़ाम सा तो जो एजेंसियों पर लगाया गया था, देखें हम ये तो नहीं कह सकते ना कि जजेस गलत हैं या ठीक हैं। इसका फैसला तो अदालत ने करना है, इसका फैसला तो सबूतों पर होना है ना। देखें, अगर कोई सबूत दे सकता था तो वो कौन था, किसने सबूत दिए थे? शौकत अजीज सिद्दीकी ने सबूत दिए थे, बताया था कौन कब कहां किस लिए क्या कह रहा है, सबूत दे दिए ना। लेकिन यहां पर सबूत कोई नहीं दे रहे, खुलकर सामने नहीं आ जा रहा। अपने उसी मुल्क में जाकर वापस बस गए, उसी मुल्क में जाकर बैठ गए। जब तक दोबारा क्लियरेंस ना यहां से मिलेगी, जब तक दोबारा सीज फाइज नहीं होगी, वो दोबारा आकर काम भी शुरू नहीं कर सकेंगे। लेकिन खत लिखने में 1 मिनट लगा दिया और पीटीआई का बयानिया बना दिया कि इमरान खान को सजाएं सुनाने के लिए हम पर प्रेशर पड़ रहा है। उस वक्त पॉपुलर लाइन मिल गई, जज जो है उस वक्त पॉपुलर हो गए, उनकी बल्ले बल्ले हो गई। लेकिन जब अब वो जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है, जब उन्होंने सबूत मांगे हैं तो आए बाएं शाएं, जैसे जजों के सामने वकील आए बाएं शाएं करता है, ऐसे अब जज जो है वो सुप्रीम जुडिशल के सामने आए बाएं शाएं कर रहे हैं। सबूत किसी किस्म का कोई नहीं दिया जा रहा। महसूस होता है कि इस वक्त पीटीआई को एक खास बयानिया बनाकर दिया गया था। बहरहाल कुछ साबित ना होने पर वो खत मेरी इतला के मुताबिक रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया और ये इस वक्त की सबसे बड़ी अहम पेशरत है। जिस खत पर पीटीआई ने बयानिया खड़ा किया था वो झूठ निकला, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। दोस्तों, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जिस भी मामले पर स्टैंड ले, समझें दाल में काला है, कुछ ना कुछ उसमें झूठ है। ये एक बड़ी सादी सी और सिंपल सी बात है। किसी भी चीज पर ट्रंप ने कह दिया कि जैसे ही 5 तारीख को मतलब होगा तो हम उड़ा के ले जाएंगे, झूठ। मतलब आप कोई भी चीज उठाकर देख लें, किसी भी चीज को उठा, 35 पेंशन लग गए, मियां नवाज की हुकूमत बन गई, झूठ। आप कोई भी चीज उठाकर देख लें तो जो इनके साथ खड़े होते हैं वो कितने झूठे होते हैं, वो 6 जजों के खत के मामले से आप देख सकते हैं। पीटीआई स्वाबी में जलसा करने जा रही है, जलसे की बहुत ज्यादा हाइप बना दी है। न जाने क्या होने जा रहा है, कौन से बड़े ऐलान करेंगे। ऐलानात तो वही करेंगे कि हुकूमत गिराएंगे, फलां कर देंगे, गंडापुर बढ़ के मारेगा। इसके बाद सूरत वही होगी जो हमेशा होती है, डी चौक पर आएंगे, राह फरार इख्तियार करेंगे और ये होता है तो यही होना है। अलबत्ता खान की बहनें अलीमा खान ने वाज़ेह तौर पर कह दिया कि खान को हमने रहा कराना है, किसी और ने कहीं से आकर नहीं कराना, सड़कों पर आकर कराना है। ट्रंप हमारा अब्बा नहीं लगता रहा कराएगा, खुद निकलना पड़ेगा। ये बात अलीमा खान ने 2-4 दफा की है, खान से मुलाकात के बाद की है। यानी अलीमा खान अपनी जमात के किसी बंदे पर एतमाद नहीं करते और वो हाँ नहीं करते। मुझे एक समझ नहीं आती अलीमा खान साहबा ये काम क्यों नहीं करती। देखें, इस मुल्क में आसिफ अली जरदारी की सियासत को बचाने के लिए उसका बेटा मैदान में रहा, भागा नहीं वो कहीं पे। इस मुल्क में नवाज शरीफ और उसकी पार्टी की लेगसी, उसकी पार्टी को सियासत को बचाने के लिए उसकी औलाद सामने आई। मरियम नवाज साहबा जेलों तक गई, मरियम नवाज ने पूरे पाकिस्तान के दौरे किए, मरियम नवाज ने जलसे जुलूस किए, मरियम नवाज ने यह साबित किया कि अगर मैं पाकिस्तान की आवाम के लिए बाहर निकली हूं, मेरे बाप को जेल में डाला है, मेरे बाप को कैद दी है, तो मैं निकली हूं बाहर, हर किस्म की तकलीफ सही है, मैंने साबित किया है। अब अलीमा खान साहब एक काम करें, यही काम करें और अपने भाई के बेटों को बुलाएं, उनको आगे लगाएं,
تاکہ یہ جو ایندھن بن رہے ہیں، یہ جلسے جلوسوں میں جن کو وہ سڑکوں پر لا کر ذلیل و خوار کرنا چاہتی ہے، جن بوڑھے ماں باپ کے بچوں کو وہ سڑکوں پہ لا کر کسی حادثے کا شکار کرنا چاہتی ہیں، جس تحریک کو خون کی ضرورت ہے، اور آئی ڈونٹ نو، اللہ تعالیٰ کی ذات محفوظ رکھے اس تحریک سے کہ کسی غریب کے گھر نہ اجڑے، کسی بہن کا سہاگ نہ اجڑے، کسی بوڑھی ماں کے بیٹے کو کچھ نہ ہو۔ یہ جو عمران خان سیاست کر رہے ہیں، یہ جو گنڈا پور اور یہ جو علیمہ خان چاہتی ہے، تو بہتر ہے کہ وہ بلاول کی طرح سامنے آئیں، اس کے بیٹے مریم نواز کی طرح سامنے آئیں اور وہ لیڈ کریں وہ آ کر اپنے باپ کی رہائی کے لیے آ کر سڑکوں پر کھجل خراب ہوں، بجائے کہ دوسروں کے بچوں کو۔ جب تک آپ اس میں اپنے بچوں کو شامل نہ کریں، مزہ ہے نا، مطلب آپ نے امریکہ کے خلاف جنگ لڑنی ہے اور آپ کے اپنے بچے امریکہ میں کسی یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہوں، تو یہ تو بڑی غلط بات ہوگی نا، بہت سارے لوگوں پہ یہ الزام لگتا بھی ہے۔ تو اسی طرح عمران خان صاحب جو ہیں، ان کی جو بہن ہے وہ فرما رہی ہیں کہ اب فیصلہ سڑکوں پر ہوگا اور عمران خان کو چھڑانے کے لیے سڑکوں پر فیصلے ہوں گے۔ تو جب سڑکوں پر فیصلے ہوں گے، جب آپ کے اپنے بچے نہیں ہوں گے، آپ کے اپنے بچے جو ہیں وہ اپنی ماں کے پاس ایک عیاشی والی زندگی گزار رہے ہوں، وہ وہاں پر آرام سے سکون سے اٹھتے ہوں، ناشتہ کرتے ہوں، آپ اپنے کام کاروبار نکل جاتے ہوں، لیکن پاکستان کے غریب ماؤں کے، پاکستان کے غریب والدین کے بچے عمران خان کی خاطر سڑکوں پر ذلیل و خوار ہوں، میرے خیال میں یہ انصاف نہیں ہے۔ اپنے بچوں کو بلائیں، آگے لگائیں، علیمہ خان صاحبہ خود آگے لگیں، ان کے ساتھ عمران خان کے ساتھ کی بیٹی ہو، چلو بیٹی نہیں آ سکتی تو اس کو اگنور کر دیں، عمران خان کے کم از کم 2 نہیں تو 1 بیٹا ہے، وہ اپنی پھوپھی کے ساتھ اس تحریک کو لیڈ کرے، 6 مہینے تک اسی طرح تحریک چلائیں جس طرح مولانا فضل الرحمان صاحب نے، جس طرح مریم نواز شریف صاحبہ نے، جس طرح آصف علی زرداری کے صاحبزادے بلاول بھٹو نے چلائی تھی۔ تو پھر دیکھیے گا اس کا اثر ہوگا، لوگوں میں بھی اس کا امپیکٹ پڑے گا۔ پھر آپ ایک اور دیکھیں کہ پھر علیمہ خان صاحبہ آپ کے بھائی کو چھڑوانے کے لیے اوورسیز یوتھیے بھی آ جائیں گے، جب ان کو یہ نظر آئے گا کہ عمران خان کا اپنا صاحبزادہ پاکستان میں اس وقت اپنے باپ کو چھڑوانے کے لیے، جیل سے نکلوانے کے لیے گھوم رہا ہے، تو پھر اوورسیز بھی آ جائیں گے۔ لیکن اگر یہ آپ نہیں کریں گے، بچے وہیں پہ یاشی فرماتے رہیں گے، تو پھر آپ کا بھائی جو ہے وہ جیل میں رہے گا۔ جلسے سے قبل ایک اہم پیش رفت ہوئی ہے، پی ٹی آئی نے پہلے مولانا کے پاؤں پکڑے، عمران خان سے جیل میں ملاقات کر لیں۔ مولانا نے ملاقات نہیں کی، انکار کیا، اب انہوں نے اپنا کوئی نمائندہ بھیج دیں، تو بتایا جا رہا ہے کہ کامران مرتضی خان عمران خان سے جیل میں ملاقات کریں گے اور خان کامران مرتضی کا کوئی آفر کرے گا۔ ہو سکتا ہے مولانا یہ آفر کر دیں کہ آپ خیبر پختونخوا حکومت کا حصہ بن جائیں، یا پھر کوئی اور ڈیل آفر کر سکتا ہے۔ خان کا مقصد یہ ہے کہ مولانا مان جائیں اور سٹیج پر چڑھ جائیں اور حکومت گرانے کے لیے وہ تحریک چلا دیں۔ لیکن جو میں آپ کو بتا چکا ہوں، اصل جو تحریک ہے، وہ جو چلنی ہے، وہ عمران خان صاحب کے صاحبزادوں کے آنے سے ہونی ہے۔ جب علیمہ خان اور عمران خان کا صاحبزادہ دونوں جلسے جلوسوں سے خطاب فرمائیں گے تو وہ والی بات بنے گی، ادروائز باقی تمام کی۔ مولانا صاحب اتنے کچی گولیاں نہیں کھیلی، مولانا صاحب نے ساری عمر سیاست کی ہے۔ مولانا صاحب اس عمر میں آ کے عمران خان کے ہاتھوں کھجل خراب نہیں ہو رہے۔ مولانا صاحب اگر حکومت کے حصہ نہیں بھی ہیں تو مولانا صاحب اپنا سیاست بڑی خوبصورت اور اچھی کر رہے ہیں۔ ان کے دوستوں کی حکومت ہے، وہ اپنے دوستوں کی حکومت کے خلاف جا کر، وہ بھی ایک ایسے وقت میں جب ملک بہتری کی طرف جا رہا ہے، ملک کے معاشی حالات بہتر ہو رہے ہیں، ملک ہر گزرتے دن کے ساتھ کوئی نہ کوئی اچھی خبر بہتری کی طرف جا رہی ہے، تو مولانا صاحب ایسا کیوں کریں گے؟ آج ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا، کوئٹہ میں ریلوے اسٹیشن کے قریب پلیٹ فارم پر خودکش دھماکے میں خاتون سمیت 24 افراد جاں بحق اور 40 افراد زخمی ہو گئے۔ اچھا جی، ریلوے حکام کے مطابق جعفر ایکسپریس نے 9 بجے پشاور کے لیے روانہ ہونا تھا۔ ٹرین ابھی پلیٹ فارم پر تھی، ٹرین جو ہے وہ ابھی پلیٹ فارم پر لگی نہیں تھی، دھماکہ ہو گیا۔ دھماکہ ریلوے اسٹیشن کے ٹکٹ گھر کے قریب ہوا ہے۔ کمشنر کوئٹہ محمد حمزہ شفقات نے تصدیق کی ہے کہ ریلوے اسٹیشن پر دھماکہ خودکش تھا۔ خودکش بمبار سامان کے ساتھ ریلوے اسٹیشن میں داخل ہوا۔ ایسے کسی شخص کو روکنا مشکل ہوتا ہے جو خودکش کے لیے آتا ہے۔ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ ریلوے چاروں طرف سے کھلا ہوتا ہے، آپ حالانکہ بڑا ہے، کوئٹہ ہے، چھاونی ہے، مطلب کہ کوئٹہ کا جو ریلوے اسٹیشن ہے ظاہر ہے پاکستان کے بڑے ریلوے اسٹیشنوں میں سے ہے، لیکن پھر بھی اس طرح کسی خودکش حملہ آور کو روکنا، تو وہ جہاں سے انٹر ہو رہا ہے خدا نہ کرے وہ وہاں پر بھی کر سکتا ہے۔ اللہ پاک اگلے جہان آسان فرمائے۔ جو اس حادثے میں شہید ہوئے ہیں، اس دنیا میں نہیں رہے، ان کے لواحقین کو صبر دے، اور اس دہشت گردی کو جس سے اکھاڑ کر پھینک دیا گیا تھا، یہ پھر دوبارہ کہیں نہ کہیں کسی صورت میں اپنا جو سر اٹھا رہی ہے، اس سے پاکستان کو محفوظ رکھے۔ ادھر ایک اور اہم پیش رفت ہوئی ہے، قاضی فیض صاحب پر یو کے میں حملہ کرنے والے انتشاری پھنس گئے ہیں۔ سابق چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فیض صاحب پر لندن میں حملہ کرنے والے 23 پاکستانیوں کے نام پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں شامل کر دیے گئے ہیں۔ ملکہ بخاری، شیان علی سمیت حملہ آوروں کو پاکستان کے حوالے کرنے کے لیے برطانوی حکومت کو لیٹر بھی لکھ دیا ہے۔
آپ اندازہ کریں کہ ملکہ بخاری نے پاکستان میں 9 میں کیا، رہا ہوئی، اب لندن میں سابق چیف جسٹس پر حملے کروا رہی ہے۔ یہ جو کہہ رہے تھے نا کہ کچھ نہیں ہونا، کم از کم ان کو تو یہ جواب مل گیا کہ کچھ نہ کچھ ہونا ہے۔ اب ان میں سے جو پاکستانی ہوگا اور جس کے پاس صرف پاکستانی پاسپورٹ ہوگا اس کے لیے مشکلات تو ہوں گی کہ اس کا دیکھیں ہونا نہیں یہ چاہیے، کسی بھی پاکستانی کے ساتھ ایسا نہیں ہونے چاہیے، لیکن ان پاکستانیوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ کس ڈگر پر چل پڑے ہیں۔ آپ ان ملکوں میں پاکستان کے سفیر ہیں، اور آپ کیسے سفیر ہیں کہ آپ اپنے ملک سے آئے ہوئے مہمانوں کے ساتھ دیکھیں یہ اس ملک میں ابھی ہالینڈ میں جس میں ملک میں بیٹھا ہوا 2-3 دن پہلے یہاں پر ایک بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہوا ہے کہ اسرائیل سے فٹ بال کے میچ دیکھنے کے لیے وہاں پہ کچھ اسرائیلی آئے ہوئے تھے، انہوں نے ایمسٹرڈیم میں میچ دیکھا، اور میچ دیکھنے کے بعد وہ سٹی کی طرف آ گئے ہیں جہاں پہ آپ کو پتا ہے اکثر ہم لوگ وی لوگ کرتے ہیں، آپ کو میرے پیچھے سب نظر آتا ہے۔ وہاں پر آ کر انہوں نے فلسطینیوں کے گھر سے جھنڈے اکھاڑنے شروع کر دیے، وہاں پر انہوں نے آ کے اسرائیل کے حق میں نعرے لگانے شروع کر دیے، بہت ساری دوسری چیزیں شروع کر دی، جس کے بعد ظاہر ہے یہاں پر آپ کو پتا ہے یورپ میں جس بڑی تعداد میں مطلب کہ آگے سے مسلمان رہتے ہیں تو وہ بھی سامنے آئے۔ پھر آمنے سامنے آنے کے بعد ہوا کیا کہ لڑائی جھگڑے ہوئے، انہوں نے مارا، اس کو مارا، وہ ایک بہت بڑا اس وقت ایک ایشو چل رہا ہے، اور اس ملک میں ان کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے اور وہ تگڑے بھی ہیں، کاروباری ہیں، حکومتیں ان کی ہیں، سارا کچھ ان کا ہے۔ لیکن اینڈ آف ڈے پہ میں جو ابھی دیکھ رہا تھا کہ جو پولیس کا ایمسٹرڈیم کا چیف ہے وہ کہہ رہا تھا کہ غلطی ان کی طرف سے شروع ہوئی ہے، وہ لوگ باہر سے آئے ہیں، میچ دیکھنے آئے ہیں، میچ دیکھتے واپس چلے جاتے، لیکن انہوں نے یہ کام شروع کیا کہ یہاں پر نعرے لگائے اسرائیل کے حق میں، لوگوں کے گھروں سے جھنڈے اکھاڑے، بلڈنگوں پر جھنڈے لگے ہوئے تھے، لوگوں نے ہمدردی میں ایمسٹرڈیم میں اکثر جگہوں پہ جھنڈے لگایا میں خود دیکھتا ہوں، اور میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ جس جگہ پہ کھڑے ہو کے ہم ویلو کرتے ہیں وہاں پر ہر روز فلسطین کے حق میں مظاہرہ ہو رہا ہوتا ہے، 5 بندے کھڑے ہوں، 10 کھڑے ہوں، 20-15 لوگ ہوتے ہیں، ہمدردی ہے لوگوں کو، محبت ہے لوگوں کو، وہ سمجھتے ہیں کہ ظلم ہو رہی ہے، زیادتی ہو رہی ہے، ہر روز بچوں کو وہاں پر شہید ہوتے ہوئے دیکھ کر دل میں ایسی چیز آتی ہے۔ تو دیکھیں آپ جب کسی دوسری جگہ پہ جاتے ہیں تو اس ملک کے سفیر ہوتے ہیں، تو وہاں پر یہاں پر آنے والے دوسرے ملک کے لوگوں نے جو کیا اس کے بعد پھر یہ سب کچھ ہوا۔ تو اسی طرح اگر پاکستانی دنیا میں کسی بھی جگہ پہ ہیں تو وہ پاکستان کے سفیر ہیں، اور پاکستان کے سفیر کسی دوسری جگہ پہ جا کر اپنے ہی لوگوں کے ساتھ یہ کریں گے تو کتنی زیادتی ہے۔ اور پھر جہاں تک پروٹیسٹ کی بات ہے، پروٹیسٹ کے لیے اجازت لے کر پرامن پروٹیسٹ کرنا آپ کا رائٹ اور حق ہے، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو انگلینڈ کی UK کی گورنمنٹ ہے یہ پروٹیسٹ کی اجازت کسی دوسرے کے دروازے پر کیسے دے سکتی ہے، یا کیا دیتی ہے، یا کیا قانون ہے۔ ہالینڈ میں آپ ایک جگہ بنی ہوئی، دنیا میں ہر جگہ پہ ایک پروٹیسٹ کرنے کی جگہ کہ فلاں جگہ پہ آپ نے پروٹیسٹ کرنا، اسی باؤنڈری کے اندر، وال کے اندر رہنا، اس سے باہر نہیں جانا۔ لیکن خیر یہ جو نہیں کہہ رہے تھے کچھ نہیں ہوگا، میرے خیال میں ان کو اس بات کا جواب مل گیا کہ بہت کچھ ہو سکتا ہے اگر حکومت کرنا چاہے تو۔ اپنا خیال رکھیں، اجازت دیں، انشاءاللہ اگلے ویلوگ میں ملاقات ہوگی۔ سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، زیادہ سے زیادہ واٹس ایپ گروپوں میں بھی اس کا لنک جو ہے وہ بھی شیئر کریں، اور انشاءاللہ تعالی ہاں اس پہ رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے کہ کیا عمران خان کی اولاد کے بغیر یہ جلسے کامیاب ہو سکتے ہیں، جس طرح مریم نواز اور بلاول بھٹو زرداری نے اپنے جو ان کے فادرز کی جماعت ہے اس کے لیے باہر کھڑے ہوئے ہیں، ان کی جماعتوں کو بچایا۔ کہ عمران خان کی اولاد کو بھی نہیں آنا چاہیے تو ضرور کمنٹ کریں، اور اگر نہیں آنا چاہیے تو بھی کمنٹ کریں۔ دوسرے جتنے بھی اس میں موضوع تھے، اگر کوئی بات آپ کہنا چاہتے ہیں، کسی پہ ہم لوگ اس پہ بات کرنا چاہیں، اس کا بھی اظہار کریں، اور انشاءاللہ اگلے ویلوگ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔